नावल आजमाइश किस्त नंबर 3। यहाँ बैठो, पानी पियो। कुर्सी की तरफ इशारा करते वो इसे पानी का गिलास पकड़ा गई, जिसे वो गटागट पी गई। अब बताओ सारी बात, लेकिन याद रखना एक भी झूठ नहीं। सबको इल्म था कि वो बस एक ही बार तंबिया देती थी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी, वो अपने आंसू पोंछते कह रही थी। मैं बगैर बात जाने कोई वादा नहीं कर सकती। अगर बता सकती हो तो बताओ, वरना तुम जा सकती हो। मुझे जानने के और भी तरीके आते हैं। आखिर आप क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ गई हैं? आगे ही उसकी ज़िंदगी में 100 मसाइल हैं। वो फिर से रो देने को थी। इस बच्ची का यूँ बात बात पे रोना, आह क्या याद दिला दिया। तुम बता रही हो या मैं खुद से करवाऊँ मालूमात? ना चाहते हुए भी सख्त बनना पड़ा उन्हें। जी मैम। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो एक गहरी सांस अंदर को खींच कर कहने लगी। ज़ोहरा मेरी बचपन की दोस्त है। हमारे घर एक ही मोहल्ले में हैं। हम स्कूल, मदरसा और कॉलेज हर जगह साथ साथ रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ज़हरा के बाबा एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। उनका जाना भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था ज़ोहरा के लिए। लेकिन फिर उसके बाद पेश आने वाले माली मसाइल ने तो उन माँ बेटी का जीना ही दोबर कर दिया था। जो जमा पूंजी थी वो सारी खर्च हो गई। मेका न ससुराल काम आए, सब यूँ बेगाने हो गए जैसे जानते ही ना हो उन्हें। ज़ोहरा के मामू और चाचू कभी कभार उनका पूछने आ तो जाते थे, लेकिन उनके पास सवाए ज़ोहरा के सर पर हाथ रखने और उसके बाप को मग़फ़िरत की दुआएं देने की और कुछ न था। मजबूरी में जब ज़ोहरा की माँ ने उनसे माली इमदाद मांगी तो ज़ाती मसाइल की एक लिस्ट गिनवाने के बाद मुआज़रत के साथ ही उनका महीने में एक आध बार चक्कर लगाना भी बंद हो गया। किस तरफ से हलीमा अपनी दोस्त की दास्तान सुना रही थी, कोई उसके चेहरे को देखकर भी उनकी दोस्ती की गहराई और मजबूती का अंदाज़ा लगा सकता था। बेइख्तियार कोई यादों की स्क्रीन पर बेदार हुआ था। न जाने कहाँ होगी वो बेवफा। एक आह भरते वो फिर से हाल में लौटी और कहने लगी कि हलीना माँ, तुम मुझे पूरी दास्तान क्यों सुना रही हो? मुझे सिर्फ वो वजह जाननी है कि जिसकी वजह से ज़ोहरा ने कॉलेज छोड़ा, बस। नहीं मैम, ये पूरी दास्तान कहाँ है? और अगर मैं डायरेक्ट वो वजह बता दूँ तो शायद आप पूरी तरह ना समझ सकें, और आप सही नहीं समझेंगी तो यकीनन आपका रिएक्शन मेरी दोस्त की ज़िंदगी पर गलत तरीके से असरअंदाज हो सकता है, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। हलीमा के अंदाज पर वो अश अश कर उठी। कल तक जो लड़की उनसे बात तक करने से कतराती थी, आज अपनी दोस्त के बचाव के लिए उनसे अपनी बात मनवा रही थी। बहरहाल दिल ही दिल में उन्होंने उसका ये अंदाज़ काफ़ी सराहा था। इतनी एहतियात, एक्चुअली डेट्स गुड। ओके कंटिन्यू। मेज़ पर कोहनियाँ ठिकाते थोड़ी तरली दोनों हाथों की उंगलियां बाहमी फिसाकर वो गौर से उसे सुनती, माथे पर 2 बल डाले उसकी आंखों में यूं देख रही थी जैसे उनके ज़रिए उसके दिल में उतरकर सच्चाई जान लेगी। मुशाहदा करती, गहरी आंखें, गहरी सोच। लेकिन हलीमा एक पल को भी नहीं हिचकिचाई थी, क्योंकि शुरू शुरू की झिझक और डर वैसे भी ख़त्म हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदी हो रही थी, और फिर वो बोल भी तो सच रही थी। हाँ, अगर नॉर्मल हालात होते, वो अगर सच बोलती तब भी हिचकिचाती ज़रूर, लेकिन अब मामला अलग था। माली मसाइल की वजह से ज़ोहरा की माँ ने एक फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी, जो गांव से थोड़ी दूर ही पड़ती है। कोई हुनर था नहीं और घर बैठे घर चला नहीं सकती थी। कमाई थी तो हलाल की, लेकिन लोग कहाँ किसी को जीने देते हैं। हमारे गांव में कहाँ कोई औरत फैक्ट्रियों में काम करती हैं, इसलिए सारा गांव उनके पीठ पीछे बातें करने लगा। किसी ने उनकी मजबूरी ना सोची कि वो क्यों ये काम कर रही हैं। बस सब ने उन पर आवारा औरत का लेब लगा लिया, जिसको अपने शोहर की मौत के बाद बाहर घूमने फिरने और आवारा गर्दी का सर्टिफिकेट मिल गया हो। यहाँ तक कि जब वो अपने घर की गली से गुजरती तो गली के बच्चे उनको हाँकते, गालियाँ देते। वो गुस्सा होकर मुड़ती तो सब दुम दबाकर हंसते हुए भाग जाते। लेकिन कब तक वो भी थक गई। बस इन्होंने भी सब आवाज़ों, सब बातों से यूँ कान बंद कर ली जैसे वो सुन ही नहीं रही हो। लेकिन यूँ लगता था जैसे ये सब उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा हो। अगर उनकी कोई ख्वाहिश बची थी तो वो ये कि ज़ोहरा तालीम हासिल करके अपने पैरों पे खड़ी हो, ताकि कल को उसे भी किसी अपने का सहारा न मिलने पर उनकी तरह रुलना ना पड़े। उनके तो भाई थे, फिर भी ये हाल था। ज़ोहरा तो बिल्कुल अकेली थी। ज़ाती और माली परेशानियों की वजह से खुद कभी उनको इस बात का ख्याल न आया। कभी ज़ोहरा ने उन्हें ये बताने की कोशिश की कि जिस आग में वो जल रही हैं, उसी आग के शोलों ने उसे भी लपेट लिया है। वो अपनी माँ के लिए एक और परेशानी नहीं चाहती थी। मैं कहती थी कि बता दो उन्हें, तो वो कहती ये बात उन्हें बताकर उनकी बेबसी के एहसास में इजाफा क्यों करूं? क्या वो बंद कर सकती हैं किसी की ज़ुबान?
اسکول سے لے کر کالج تک جس طرح اس نے ان سب لوگوں کی آری جیسے چلنے والی زبانوں کی تکلیف اپنے دل پر برداشت کی ہے، اس کی گواہ میں ہوں۔ میں ان لوگوں کو جواب دیتی تھی، لیکن اس نے کبھی اف تک نہیں کیا، بس چپ چاپ روتی رہتی۔ اللہ بھی جب کسی کو زیادہ آزماتا ہے تو برداشت بھی بے تحاشا عطا کر دیتا ہے۔ ہماری کلاس میں بھی بہت ساری لڑکیاں اس کے خلاف بولتی رہتی ہیں، جیسے کہ اس کی ماں کا کردار صحیح نہیں تو یہ بھی انہی جیسی ہوگی۔ دکھتی معصوم ہے پر توبہ توبہ، انسان تو اعمال سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم تو کبھی گھر سے بلا وجہ نہ نکلے، اللہ معاف کرے کیسے کیسے لوگ آ گئے اس کالج میں، تو اب مجھے بابا پڑھنے ہی نہ دیں اگر ان کو معلوم ہو تو۔ مذہبی لوگ ہیں ہم بھائی، ہائے دوسروں کے گناہ ثواب کو جج کرنے والے یہ نیک لوگ۔ میم کیا یہ سچ میں نیک کہلانے کے قابل ہیں؟ کسی کے گناہ ثواب تولنا اور پھر فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، پھر کیوں یہ نیک لوگ اللہ کے کام خود سر انجام دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہر ایک کے عیب گنوانا کیا یہ بہت نیک عمل ہے؟ بہت ثواب کا کام ہے؟ پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے وہ پی رہی تھی اور میز پر گرے ان قطروں کو دیکھ رہی تھی جو اس لڑکی کی آنکھوں سے گر کر بے مول ہوئے تھے۔ کلاس میں 3 لڑکیوں کا ایک گروپ ہے، باقی سب کے برعکس وہ تینوں اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنے اور طنز کی بجائے سامنے سے آ کر سناتی تھی، اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتی تھی، اس سے اپنے سامنے منٹس کرواتی تھی زبردستی۔ وہ کبھی انکار کر دیتی تو اس کا وہ حال کرتی، کلاس کے سامنے اسے روسٹ کرتی، سب ہنستے اور وہ روتی۔ میں نے اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اسے پھر انہیں کچھ بھی کہا تو وہ میرے ساتھ بھی وہی کریں گی جو زہرہ کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ سانس لینے کو وہ رکی، اور زہرہ کے ساتھ کیا کرنے والے تھے انہیں فکر لاحق ہوئی۔ وہ بتایا نہیں تھا، مجھے لگا مارنے یا کلاس کے سامنے باتیں سنانے کی بات کر رہی تھی وہ تینوں۔ مجھے اس کا تو شک شبہ تک نہیں تھا جو انہوں نے زہرہ کے ساتھ کیا اور جسے میں اپنے لیے دھمکی سمجھی تھی۔ 2 ہفتے بعد جس دن میں کالج نہیں آئی تھی مجھے بخار تھا۔ آئی ریگریٹ، مجھے آنا چاہیے تھا۔ اس دن زہرہ ان کے کھیل کا موہرا بن گئی۔ بریک ٹائمنگ میں ان تینوں نے سب اسٹوڈنٹس کے نکلتے ہی اسے گھیر لیا اور کلاس کا دروازہ بند کر کے اس کی بے عزتی کی، اس کے کپڑے اتارے اور حلیمہ جہاں اٹک رہی تھی، ڈر سے نہیں تکلیف سے، غم غصہ سے، وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن وہ کہاں سن پا رہی تھی، وہ تو یہی سن کر سن ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ عورت ہو کر کسی کی عورت کی ایسی بے عزتی، اتنا گھٹیا پن، اس قدر صدمہ لگا تھا کہ انہیں لگ رہا تھا وہ کبھی اس جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گی۔ تمہیں زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی نا بیٹا؟ رات کو ٹھیک سے سو گئی تھی تم؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً پھپھو نور کے کمرے میں آن پہنچی تھی۔ جی پھپھو صحیح تھی بس، وہ کہتی تو اور کیا کہتی؟ نہیں مما، انابیہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، ساری رات نیند میں خود سے باتیں کی جا رہی تھی۔ نور نے اس جھوٹ کی تردید کر دی تھی جو خود کے ہونے پر ماتم کنا تھا۔ انابیہ کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں نیند میں ہی کہیں اپنی محبت کا بانڈا تو نہیں پھوڑ دیا، کیونکہ وہ تو ہر وقت سالم کو ہی سوچتی رہتی تھی، کوئی بعید نہیں کہ نیند میں بھی اسے ہی یاد کرے گی۔ کیسی باتیں پھپھو پوچھ رہی تھی؟ پتہ نہیں، مجھے بھی بہت نیند آ رہی تھی، سنی نہیں، پر اتنا اندازہ ہو گیا تھا۔ نور یاد کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، شکر ہے، انابیہ مدھم بولی تھی مگر آواز اتنی تھی کہ دونوں نے سن لی۔ مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ شکر ہے اب ٹھیک ہوں، شاید پہلا ہی بہانہ تھا جو انابیہ نے صحیح کرا تھا۔ پھپھو آپ دیدہ ہو گئی تھی اپنی بچی کا صبر برداشت دیکھ کر، اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر پوچھنے لگی، کباب کھائے گی میری بیٹی ناشتے میں؟ انابیہ کو کباب بہت زیادہ پسند تھے اور پھپھو کے ہاتھ کے تو کیا ہی بات، بچپن سے لے کر آج تک وہ جب بھی پھپھو کے گھر آتی تو پھپھو اس کے لیے کباب ضرور بناتی تھی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، چھوٹے ماموں آئے ہیں ساری فیملی سمیت، تم بھی بور ہو رہی ہوگی، اگر نیچے جانا چاہتی ہو تو میں لے جانے میں مدد کروں؟ نور کا کمرہ اوپر تھا اور وہ انابیہ کو سہارا دے کر نیچے لے جانے پر آئی تھی، پر فیملی کا نام سنتے ہی انابیہ کا منہ بن گیا۔ ثانیہ بھی تو آئی ہوگی، لیکن جانا تو تھا ہی کیونکہ صبح سے نور اس کے ساتھ ہی، لیکن وہ اب مہمانوں کو دیکھتی اور اکیلے بیٹھنے سے اس نے تھک جانا تھا۔ حالے چلو۔ ارے انابیہ بیٹا تم یہاں، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ لاؤنج میں بیٹھے سب نفوس میں سے ہیرا انابیہ کی چمچی نے اسے نور کا سہارا لیے نیچے آتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ سب نے ہی اوپر کی طرف دیکھا جس سے انابیہ کو جذبت سی ہوئی۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ وہ مما کے ہاتھ سے چائے گری تھی بھیا کے پیروں پر، نہ جانے کیوں سالم سمجھ گیا تھا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گی۔ بھیا ساری بات میں ثانیہ نے بس یہی نوٹ کر بلند آواز میں پوچھنا تھا۔ بھیا مطلب انابیہ، انا کاٹ دی ان کے نام سے، ویسے بھائی نے بالکل ٹھیک نام رکھا ہے کیونکہ میری ڈیئرسٹ کزن میں انا نامی کوئی چیز تو ہے نہیں، اول تو ان کہنا پھر
میرے ڈیرسٹ کزن، یہ تو چھوڑو اتنی تعریف، یہ سائم کے منہ کے الفاظ تو لگ ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے ماموں بھی شاکڈ ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بھانجے کو اتنا تو جانتے تھے۔ وہ کہاں کسی کی عزت اور تعریف کرتا تھا۔ سوچ میں تو پھپھو بھی پڑ گئی تھیں کہ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا۔ سالم چہرہ نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ نور کو لمحہ لگا تھا سالم کے بدلنے کی وجہ سمجھنے میں۔ اچھا تو یہ بائی نے مار پٹائی کی ہی ہے، ہی دل میں سالم بائی کو شاباش دیتی نور سالم پہ بھی ہنس رہی تھی۔ شام کو سب کزن سالم کے کمرے میں موجود تھے۔ وجہ ثانیہ کی ضد تھی کہ سالم نے آج گانا سنانا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ اس کی آواز بہت پیاری ہے، لیکن وہ گانے نہیں گاتا تھا۔ سالم، مجھے تمہاری آواز سننی ہے بس۔ ثانیہ کی یہ ضد ہے۔ انابیہ کو بے تحاشا رشک آیا اس پہ۔ میں کیوں ایسی نہیں ہوں؟ اگر میری جگہ ثانیہ ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ وہ تو کب کا سالم کو بتا چکی ہوتی یقیناً۔ وہ خود سے سوال و جواب میں مصروف کتنی دیر سے انجانے میں بس ثانیہ کو ہی دیکھ رہی تھی کہ ارحم نے بھی نوٹ کر لیا۔ کیوں بیا، میری بہن کو نظر لگانی ہے کیا؟ ارحم کے الفاظ تھے کہ پگھلتا سیسا۔ انابیہ کے ساتھ کسی اور کے کانوں سے بھی دھواں نکلا تھا، لیکن کون؟ انابیہ کسی اور کے منہ سے اپنے لیے کبھی بیا نہیں سننا چاہتی تھی، یہ طے تھا۔ یہ دونوں بہن بھائی کیوں جانے انجانے میں اس کو دکھ، غصہ، غم، تکلیف سب دے جاتے تھے۔ نہیں بھائی، بے فکر رہی، میری نظر صرف انہی کو لگتی ہے جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ انابیہ غصے میں انابیہ کہاں رہتی تھی؟ ارحم کو نہ جانے کیوں یہ بات چبھی تھی۔ وہ شاید کچھ کہتا بھی، لیکن ثانیہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، اسٹاپ اٹ سالم، اسٹارٹ دس سانگ ناؤ۔ آگ لگے بستی میں، ثانیہ اپنی بستی میں۔ وہ کوئی بات دل پہ نہیں لیتی تھی۔ واقعی اس جتنی بے پرواہ لڑکی آپ نے کوئی نہیں دیکھی ہوگی۔ کیا دیکھی ہے کبھی؟ ثانیہ، تم کہیں میری بہن تو نہیں ہو؟ کیا معلوم مما نے ماموں کو دے دی ہو کہ مجھ سے ایک جیسی تو اولادیں نہیں سنبھلی جائیں گی۔ سائم سوچ کر کہہ رہا تھا، جو جیسے کوئی بہت بڑے راز کی تہہ تک پہنچا ہو۔ میں تمہاری جیسی بکواس نہیں کرتی سائم، بس اب نو مور ڈسکشن۔ ثانیہ یوں تھی جیسے گانا سننے کے علاوہ دنیا میں سب کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی اب گا بھی دے، مجھے چائے بھی بنانے جانا ہے۔ پھر منہ پھیلا کر اتنی معصومیت سے کہا کہ نور نے کہ تمہیں بھی اس پر پیار آ جائے۔ قسم سے مجھے کوئی اتنی منتیں کرتا نہ بھائی، تو اب تک سارے گانے سنا چکا ہوتا۔ بس اب بسم اللہ کرے، توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میرا مطلب شروع کرے۔ میں مذہبی بندہ کہاں پھنس گیا ہوں یار۔ سائم اور اس کی باتیں۔ سالم گا رہا تھا اور سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ شاید سب ہی یہ گانا پہلی بار سن رہے تھے، لیکن جو بھی تھا وہ کمال کا گا رہا تھا۔ دنیا میں کیا باقی رہا، کیوں جانے خواہشیں کرے تو دل لگی کی۔ انابیہ سوچ رہی تھی کہ یہ کہاں سنا ہے، یہ تو کسی ڈرامے کا سانگ ہے۔ دماغ نے چپکے سے یاد دلایا، پر کون سے ڈرامے کا؟ سوچو بیا سوچو۔ قربان، ایک جھماکے سے انابیہ کو اس ڈرامے کا نام یاد آ گیا تھا، اور یاد آتے ہی وہ خوشی اور جوش سے چیخ اٹھی۔ سب ہی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ سائم تھا جس نے کہا، بھائی میں آپ پہ صدقے جاواں تے انابیہ آپ پہ قربان۔ سالم نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ ادھر انابیہ پھر سے شرمندہ تھی اپنی جلد بازی کی وجہ سے۔ بعد میں پوچھ لینا تھا آرام سے، یا پھر پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کر کے وہ شرمندہ سی کہنے لگی، نہیں وہ میرا مطلب تھا کہ یہ قربان ڈرامے کا سانگ ہے نا، تو یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی تھی، اس میں اتنا چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن اس نے ٹھیک نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بعض دفعہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، کچھ بھی غلط نہیں کہا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اگلے بندے کے دل کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ غیبت کرنا کیوں گناہ ہے؟ ہم تو سچ کہہ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے۔ ارے یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کسی کی برائی کرتے ہیں پیٹھ پیچھے، اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں پھر یہ الزام یا تہمت کہلایا جاتا ہے، جس کا الگ حساب ہے۔ اگر سچ تو یہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ آپ کی گئی نیکیاں غیبت کے بدلے اسی انسان کو مل جاتی ہیں جس کی برائی کی ہے آپ نے، لیکن نہیں، ہم تو کریں گے اس سے سکون جو ملتا ہے۔ ہر بات میں گناہ ثواب تو نہیں دیکھنا ہم نے۔ ہائے اس لڑکی کا فلاح کے ساتھ چکر ہے، اس نے پسند کی شادی کر لی، باقی ہائے ہائے کیسے لوگ ہیں، توبہ توبہ، نہ شرم نہ حیا۔ ہائے میری بھابھی ایسی ہے، میری نند ویسی ہے، میری بہو نے میرے ساتھ ایسے کیا، میری ساس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہماری زندگیاں بس ہمیں ایک دوسرے کی ٹھوں میں لگے رہنے کے لیے دل گئی ہے، ہم نے یہی کرنا ہے ساری عمر۔ ثانیہ بیہیو۔ ارحم نے اسے جھڑکا، ہاتھ جلا کر اس نے بات ہوا میں اڑا دی۔ سوری، میری وجہ سے آپ سب ڈسٹرب ہو گئے۔ اچھے خاصے۔ ثانیہ کا انداز یوں تھا کہ ہاں بالکل، اب جاؤ یہاں سے،
تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بیا، اور بنا غلطی کیے معافی نہیں مانگتے۔ بچپن سے یہ بات سمجھاتا آ رہا ہوں تمہیں، لیکن مجال ہے جو تم پر عمل بھی کرے۔ سالم کو معلوم تھا کہ نصیحت سب کے سامنے نہیں کی جاتی، لیکن اس لڑکی کا بات پہ سوری کرنا اسے تب ہی تو چڑھنا تھا۔ سوری، اب سے میں کبھی سوری نہیں کروں گی، پرامس۔ سالم بے اختیار ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ شاید سب ہی ہنسے تھے، لیکن انابیہ نے تو بس سالم کو دیکھا تھا، وہ سالم کو ہی دیکھتی تھی، شاید وہی اس کی کل کائنات تھا۔ اس کی کوئی بات انابیہ کو بری نہیں لگتی تھی، الگ ہی نہیں سکتی تھی۔ خیر وہ تھا بھی اخلاق کا بے حد اچھا۔ ہائے کتنا کیوٹ سا چھوٹا سا ڈمپل ہے، اور یہ ہنسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے ان کو میری۔ انابیہ بس سالم کو دیکھے گئی، اس نے آج سے پہلے کبھی سالم کا وہ ڈمپل نہیں دیکھا تھا جو اس کے تھوڑے کی بائیں جانب پڑتا تھا، شاید اس لیے کیونکہ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور وہ ڈمپل مکمل روشنی میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بھئی رہنے دو، کزن تم سے نہ ہو پائے گا، میں ذرا بازار سے گول گپے لے کر آتا ہوں۔ نور تم چائے بنا لینا، سائم کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس ٹائم کون گول گپے کھاتا ہے؟ ثانیہ ایک آئی برو اٹھائے بولی۔ ہم تو کھاتے ہیں، تم نہیں، تو مجھے دے دینا اپنا حصہ۔ سائم دوڑتے ہوئے دروازے میں ٹرن لے کر اپنی بات کر کے یہ جا وہ جا، وہ یوں ہی تھا بچوں جیسا برتاؤ کرنے والا، اس غلامی سوچ سے آزاد کہ لوگ کیا سوچیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگوں کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی۔ لکڑی کی میز کی سطح کو ناخن سے کچلتے حلیمہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے کسی گہری سوچ میں غرق اپنی دوست کی داستان کب کب سنا چکی تھی۔ حلیمہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے کسی گہری سوچ میں غرق اپنی دوست کی داستان کب کب سنا چکی تھی۔ اسے ان کے کچھ کہنے کا انتظار نہیں تھا، وہ کیا ہی کہتی، تسلیاں اور غم کا اظہار۔ اس واقعے پر تو ہر کوئی جھوٹی تسلی ہی دے سکتا ہے، لیکن شاید سامنے بیٹھی ہستی ہر کوئی نہیں تھی، اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو جانا تھا۔ حلیمہ کو افسوس تھا کہ انہیں یہ راز بتا کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ اس کی دوست نے اس پر اعتبار کیا تھا اسے یہ بات بتا کر، اور وہ اس کا یہ راز بھی نہ رکھ سکی۔ اس کے پاس وضاحتیں تھیں، لیکن کیا وہ سنے گی، کیا وہ یقین کرے گی اس کا؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اٹھی اور اس سے کہنے لگی، حلیمہ اپنا بیگ لے کے آؤ، ہم جا رہے ہیں۔ عبایا پہنتے وہ عورت کافی جلدی میں لگ رہی تھی۔ کہاں میم؟ اپنی سوچوں کی دنیا سے نکلتے وہ سوالیہ نظروں سے ہی انہیں دیکھ رہی تھی۔ زہرہ کے گھر۔ اب مزید سوال نہیں، جلدی کرو، چھٹی میں بس 1 گھنٹہ ہے، تمہیں اپنے گھر بھی ڈراپ کرنا میں نے۔ اب وہ نقاب پن اپ کر رہی تھی۔ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا اور زہرہ کا گھر ایک ہی محلے میں ہے، لیکن ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اور پرنسپل نے دیکھ لیا تو؟ اسے اپنی دوست کی فکر تھی، وہ بس کسی طرح ان کو روکنا چاہتی تھی۔ حلیمہ اگر اتنے سوال تم کلاس میں کسی ٹاپک کے بارے میں پوچھتی تو کوئی شک نہیں تھا کہ تم ہی کلاس ٹاپر کہلاتی۔ ہم جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، یہاں سے نکلنا میرا کام ہے، تمہارا درد سر نہیں۔ بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرتی جاؤ۔ حلیمہ خود کو بے حد بے بس پا رہی تھی، اس نے آج مجبوری اور بے بسی کا صرف حوالہ دیکھا تھا، اور وہ اسے دیکھتے رہنے پر بھی مجبور اور بے بس تھی۔ یہ کچھ روز بعد کا ذکر ہے کہ نور اور انابیہ لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھتے ہوئے چپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج ان دونوں کی ٹیوشن کی چھٹی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ سالم اور سائم دونوں کہیں غائب تھے۔ پپا تو کام کے سلسلے میں 2 دن پہلے ہی جا چکے تھے، وہ ایک بزنس مین تھے اور ٹریول ان کی مجبوری۔ پپھو سونے چلی گئی تھی، ان کے سر میں درد تھا، بس ان 2 پپھو اور ماموں کی بیٹی کو موقع مل گیا۔ اس وقت تم صوفے کی دائیں جانب سے چپکے سے دیکھو تو تمہیں نظر آئے کہ نور اور انابیہ صوفے کے ایک طرف بالکل جڑ کے بیٹھی ہیں، ایک ہاتھ ایک دوسرے کے گرد لپیٹے۔ ان دونوں کے فک ہوتی رنگت یوں جیسے ابھی وہ بھوت ٹی وی میں سے نکل کر آ جائے گا۔ نور خوفزدہ سی آنکھیں پوری کی پوری نکالے اسکرین کو دیکھے جا رہی ہے، اور انابیہ تو ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے، یوں کہ انگلیوں کے بیچ آدھ انچ کا فاصلہ جس میں وہ ڈرامہ دیکھ سکے۔ معلوم نہیں وہ آنکھیں چھپا رہی تھی یا خود اپنی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ اسی لمحے کچن میں کچھ کھٹ پٹ ہوئی، بیک وقت دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چوہا ہوگا، یک زبان تسلی دی گئی، لیکن دل کو اطمینان کہاں تھا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ چڑ چڑ کی آواز کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ نور کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور انابیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تھوک نکل کر دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن گپ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ مما نے خود لاک کیا تھا، یہ کیسے کھل گیا؟ چلو نور کمرے میں چلتے ہیں۔ ہاں ہاں چلو، وے ٹی وی تو بند کر لے۔ دونوں ٹی وی کی اور بڑھ رہی تھی کہ سوئچ نکال سکی، لیکن جا بھی تو نہیں سکتی تھی نا، کہ اتنے میں کچن جس کی طرف ان کی پشت تھی کی لائٹ آن ہوتے ہی ایک سایہ ان کی بائیں جانب دکھائی دیا جو ان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، اور
اب ان دونوں کی بس ہو گئی تھی۔ وہ دونوں چیختے چلاتے گرتے پڑتے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس حالات میں انہیں کہاں معلوم ہونا تھا کہ کدھر بھاگے، یا اللہ بس آج بچا لے۔ ادھر ان لوگوں کی بھاگ دوڑ مچی تھی، ادھر پھپھو گہری نیند سے بیدار ہوتے ننگے سار ننگے پیر نیچے بھاگے جا رہی ہیں کہ ان دونوں کے سامنے ہی آ گئی۔ پھپھو کے گھنگریالے بال یوں لگ رہے تھے جیسے بم پھٹا ہو، اور وہ دونوں بھی آدھی رات کو اس نیم روشنی میں چڑیلوں سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے سارے میں سکوت چھا گیا۔ پھپھو ان سے اور وہ دونوں پھپھو سے ڈر کے اتنا چیخے کہ اس سائے سے اپنا کہکا کنٹرول نہ ہو سکا۔ خیر ہنس تو وہ پہلے بھی رہا تھا، لیکن ان چیخوں میں ٹی وی کی آواز دب گئی تھی، تو اس ہنسی کا کیا قصور؟ آخرکار دور میں سے ایک سائے کو ان پر رحم آ ہی گیا، اور آگے بڑھ کر اس نے بٹن دبا کر لاؤنج کی لائٹس آن کر دی اور بھاگ کے ان کے قریب آیا۔ میں ہوں سالم، کیا ہوا ہے؟ ریلیکس۔ سالم انہیں یقین دہانی کروا رہا تھا کہ یہ کام سالم کا ہو سکتا تھا۔ نور اور انابیہ تو میوزیم کے مجسمے بن گئے تھے، اور گہری نیند سے بیدار پھپھو بے ہوش ہو کر زمین پہ ڈگ گئی۔ پھپھو کو ان کے کمرے لے جانے کے بعد سالم، سائم، انابیہ اور نور لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سالم سائم کی بات کم، شرارت زیادہ ماننے پر واقعی پشیمان تھا، لیکن انابیہ اور نور کو دیکھ کر محظوظ بھی۔ پتہ نہیں بیچاری لڑکیوں کو ان لڑکوں کو کیوں دلی سکون ملتا ہے۔ سائم غصہ لگنے کی اداکاری کرتے ہوئے اندر ہی اندر پرجوش تھا۔ اس نے آج ان کے چیخوں کے کتنے مزے لیے تھے، اور اب ان کو سنا کر اور مزے لینے والا تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولے کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے انابیہ وہ بلی لگ رہی تھی جو قرب المرگ ہو، خاموش تماشائی۔ نور کو ایک نظر دیکھو تو جان لو کہ وہ ابلتا لاوا بس پھٹنے کے قریب ہے۔ پتہ نہیں کون کس کو سنانے والا تھا۔ کس کی اجازت سے تم لوگ لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہ بھی آدھی رات کو؟ اوپر سے بہادر بھی بہت ہے دونوں۔ افلاطون نہ ہو، کام خود کر کے ملبہ دوسروں پہ گرانا تو کوئی سائم سے سیکھے۔ اس وقت بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ نور تو پہلے ہی بڑی پڑی تھی، بس یہ سننے کی دیر تھی اور وہ پھٹ پڑی۔ نہ جانے ان چھوٹی بہنوں کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے۔ سائم تم سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ سالم بھائی آپ بتائیں، کیا اپنے گھر میں خود ٹی وی لگانے کے لیے بھی مجھے ان جیسے انگلی سے سائم کی طرف اشارہ کیا گیا کارٹون کی اجازت چاہیے ہوگی؟ ایسا وقت آنے سے پہلے میں مرنا گوارا کروں گی۔ دوسری بات، یہ آدھی رات نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں آدھی رات کو بھی ٹی وی لگانا چاہوں گی تو لگا سکتی ہوں۔ تیسری بات، میری بہادری پر انگلی اٹھائی تو وہ حال کروں گی کہ پورے جہان میں ان کی بزدلی کے چرچے ہوں گے۔ چوتھی اور آخری بات، سائم تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے کاموں کے علاوہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سالم بھائی آپ سے مجھے ہرگز ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ آپ کب سے سائم کا ساتھ دینے لگے ہیں؟ آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ یوں لگ رہا تھا نور نے کسی تقریری مقابلہ میں حصہ لیا ہو، اور جو تقریر اس نے کی تھی وہ انعام کے قابل بھی تھی۔ نور اور سائم کی عمر میں 1 سال کا ہی فرق تھا۔ ان دونوں کے جھگڑے ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ لفظ کارٹون سائم کو لقب دیا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈھیر ساری عزت افزائی کے ساتھ ساتھ انسان کے عہدے سے بھی برطرف کر دیا گیا تھا۔ سالم کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا تھا، ہنسی قابو جو نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس سائم کا چہرہ بالکل سفید، یوں جیسے سارا خون چڑھ چکا ہو۔ بے یقینی تھی۔ میں کارٹون؟ انگلی اپنے سینے پہ رکھے وہ گویا تصدیق کر رہا تھا، نور کے الفاظ ہضم کر رہا تھا۔ آج تک تو اس نے ان لوگوں کی بے عزتی کی تھی، آج یہ کیا ہو رہا تھا، وہ بھی مہمانوں کے سامنے۔ آئی ایم سوری، مشورہ تو نو ڈاؤٹ سائم کا ہی تھا، لیکن مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم دونوں اتنی ڈرپوک ثابت ہوگی۔ سالم کی پہلی بات اگر نور کے غصے کو جاگ کی طرح بٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی، تو دوسری بات نے نئے سرے سے آگ لگا دی تھی۔ ڈونٹ مائنڈ بڑو، بٹ طنز کے زہر میں ڈوبا یہ سوری اپنے جیب میں رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ چلو انابیہ چل کے سوئیں، ان لوگوں کی وجہ سے خواہ میں نیند خراب ہوئی ہماری۔ نور اس وقت مسلسل سالم کو ہی شکوہ کنار نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور انابیہ کو حکم صادر کر کے سیدھا اٹھ کے جا ہی رہی تھی کہ ان دونوں بھائیوں کے کہکوں نے اسے روک دیا۔ مڑ کے دیکھا، ہائے اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ۔ دل ہی دل میں نور نے اپنے دونوں بھائیوں کی نظر اتار دی تھی، لیکن چہرہ سنجیدہ ہی رکھا، کیونکہ اپنے غصے کا برم تو رکھنا تھا تاکہ اس کا اثر زائل نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم غصے کو رشتوں پر فوقیت دے کر خود کے ساتھ خود ہی برا کر جاتے ہیں۔ تمہاری آستین کی سام انابیہ جنگ کے آخری مراحل پر سستی کاہلی دکھا کر خواب غفلت کی نیند سو گئی۔ سائم ایک بات کو کہاں سے کہاں لے جاتا تھا، یہ اسے خود بھی کبھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ انابیہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ سائم کو شٹ اپ کال دے کر نور انابیہ کو جگانے جھکی۔ اٹھ جاؤ نابیہ، آؤ اوپر۔ نور اسے تھوڑا سا ہی جھنجھوڑ رہی تھی کہ ہذیانی انداز میں چیختے نابیہ اسے دھکیل گئی، دور رہو، اللہ جی مجھے بچا لے۔ وہ اب بھی اسی واقعے کے زیر اثر تھی، اسے لگا وہ سایہ اسے مارنے آیا تھا۔ یہ پہلی بات تھی جو اس وقت چیخنے کے بعد وہ ابھی پھر سے
چیخ کر کہہ رہی تھی۔ دھکا کافی تیزی سے لگا تھا لیکن نور خود کو گرنے سے بچا چکی تھی۔ نور کو پہچانتے انابیہ سر گھٹنوں میں دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ انابیہ کسی کے سامنے روئی تھی، ورنہ آج تک وہ یا تو باتھ روم میں روتی تھی یا ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو۔ ویسے میم ایک بات پوچھوں؟ ان کے غصے کو دیکھتے ہوئے حلیمہ محتاط سی پوچھ رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں میم کی ہی گاڑی میں بیٹھے زہرہ کے گھر بس پہنچنے والے تھے۔ ہاں پوچھو، تیز گاڑی چلاتے انہوں نے اجازت دی۔ میم میرا مطلب اب کیوں جا رہی ہیں وہاں؟ وہ ان کے جانے کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ لاکھ سوچنے کے باوجود کیا وہ اسے تسلی دینے جا رہی تھی؟ کیا تسلی دینے کوئی اتنی جلدی میں جاتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر کس لیے؟ تم یوں سمجھو حلیمہ، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، بہت۔ لیکن میم آپ یہ بھی سوچیں نا کہ اس کی ماں کو اس واقعے کی خبر نہیں ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے انہیں پتہ چل گیا تو زہرہ پہ کیا گزرے گی؟ ایک نئی بات کا انکشاف تھا جب بجلی کا کرنٹ ایک دھچکے سے گاڑی رکی، یوں کہ حلیمہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کیا کوئی ماں کو اتنا لا علم رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی ماں رہ سکتی ہے اتنی لا علم؟ انہیں پہلی بار حلیمہ جھوٹی لگی۔ وہ ساری باتیں جو حلیمہ نے ان سے کہی تھی کہیں وہ بھی جھوٹی نہ ہو، پر وہ آنکھیں پڑھنا جانتی تھی۔ کیا وہ نہیں جاتی تھی؟ حلیمہ کی بات کا جواب خاموشی نے دیا۔ وہ پردہ کرنے والی عورت اب اس سے پردہ ہٹانا چاہتی تھی اور یہ زہرہ سے ملنے کے بعد ہی ممکن تھا۔ ایک لمحہ لگتے ہی گاڑی پھر سے چلی اور زن سے آگے بڑھی تھی۔ زہرہ اور حلیمہ کی دوستی کو اپنے ٹائروں تلے کچلتے، جو شاید پہلے سے مردہ تھی لیکن کسی کو اس کی موت کی خبر نہ تھی۔ وہ اب رکنے والی نہ تھی، یہ حلیمہ جان گئی تھی۔ اس نے جھوٹ کہا تھا یا سچ، یہ فیصلہ میم نے کرنا تھا، پر حلیمہ نے زہرہ کے ساتھ جو کیا تھا اس کا انجام اس سے بھی بدتر تھا جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ نہیں انابیہ کہیں نہیں جا رہی، عادل جا کے کہہ دو اپنی ماں سے شادی کے کچھ دن پہلے ہم اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ پھپھو نے تو ہری جھنڈی دکھا دی۔ عادل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا اور انابیہ انہیں دیکھ کر ان سے لپٹ گئی۔ ان کی گڑیا جو تھی، امی کو تو چھوڑے، مجھے بھی اس کی بہت یاد آتی ہے۔ اس کی ناک کو زور سے دباتے وہ کہہ رہے تھے، ان کی وجہ سے ہی میری ناک موٹی ہوئی ہے۔ انابیہ دل ہی دل میں اپنی ناک کا غم منا رہی تھی۔ ناک بھی غصے اور شکوہ سے سرخ ہو گیا۔ نہ کرے نا بھائی۔ وہ شاید ناک کے دبانے کی بات کر رہی تھی لیکن پھپھو نے بات کا رخ اپنے مطلب کی طرف کرتے ہوئے کہا، دیکھ عادل، اب انابیہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ نہ کرے جا، شرارتی پھپھو نہ ہو تو۔ ہاں پھپھو، کوئی شک نہیں کہ سائم آپ پہ ہی گیا ہے، انابیہ منہ پھیلائے کہہ رہی تھی۔ سائم کا نام لیا اور سائم حاضر؟ جی جناب، تو میری تعریف میں کون سے قصیدے پڑھے جا رہے تھے؟ ارے عادل بھائی آپ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو یہ بندہ ہر جگہ آن ٹپکتا ہے اور کان بھی اتنے تیز کہ باہر سے ہی اپنا نام سن لیا۔ اب وہ عادل سے گلے مل رہا تھا۔ کیسے ہو سائم، پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ گلے لگاتے ہی عادل نے پوچھا تو سائم سے، لیکن سنا سب کو دیا تھا۔ ہمیں اپنی پڑھائی کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی رشتہ داروں کو، شاید ان کے شب روز ہمارے ہی غم میں گزرتے ہیں۔ باہر راستے میں ملے آپ مجھے ذرا، سائم نے تنبیہ سرگوشی میں کی تھی، لیکن یہ عادل کا کہکا تھا جسے سب سمجھ گئے کہ سائم نے ضرور سائم جیسا جواب دیا ہوگا۔ اس کی پڑھائی اسی کی طرح چل رہی ہے، سست بیکار۔ خیر تم بیٹھو، نور چائے لے آؤ بیٹا۔ مائیں کہاں ان معاملوں میں خود کو بولنے سے روک پاتی ہیں؟ اگر میں غلط نہیں تو آپ اپنی اس چیخنے کا وائرس پھیلانے والی بہن کو ہی لینے آئے ہیں، ہے نا؟ سائم اور اپنا بدلہ نہ لے، ناممکن، لیکن اپنے بدلے کے چکر میں انابیہ کو بھی رگڑ ڈالا۔ انابیہ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ دل کیا اس کے بال نوچ لے۔ اتنے میں عادل کو کال آ گئی کہ اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ سائم یہ کیا بکواس کر رہے تھے؟ پھپھو پھٹ پڑی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کل رات والی بات شاید آپ بھول گئی ہیں، تو ناظرین کو یاد دلاتا ہوں چلو کہ کل رات سے پہلے ہمارے گھر میں کوئی یوں نہیں چیخا تھا۔ یہ وائرس انابیہ کا پھیلایا ہوا ہے۔ وہ ٹانگیں میز پہ رکھے یوں کہہ رہا تھا جیسے ٹی وی پر کوئی نیا خبر نامہ چل رہا ہو۔ اس سے بھلا کیا ہی توقع رکھنا جسے لحاظ رکھنا آتا ہی نہیں تھا۔ میں جا رہی ہوں پھپھو جان، پھر شادی کے بعد آ جاؤں گی، روٹھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سالم کی بیا رخصت ہو کر، میری بھابھی بن کر، ایسی ڈٹائی سے معصوم بن کر پوچھ رہا تھا کہ وہ اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوتا۔ سالم بھی ٹھٹکا۔ انابیہ تو کیا ہی کہنے، اسے تو سنتے ہی سکتے میں آنا تھا۔ سائم سب کے سامنے مار کھاؤ گے تمہیں سے، آخر اس بیچاری کو تنگ کر کے کیا حاصل کیا تم نے؟ پھپھو کے پاس اس بچے کو سدھارنے کا کوئی حل تھا ہی نہیں، اس پر اثر جو نہیں کرتا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے بچپن میں دونوں بہن بھائیوں سے زیادہ مار کھائی تھی، لیکن وہاں بھی ان صاحب کے کیا کہنے، مار کھانے میں بھی تم دونوں پیچھے ہو مجھ سے، کوئی میری کارڈ توڑ کے دکھائے۔ او ہوائے سالم کیسا ہے بڑی، جب سے یہاں شفٹ ہوا ہے تو کسی کو یاد ہی نہیں کرتا۔ اچھا ہوا عادل آ گیا تو ماحول تھوڑا آرام دہ ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے تو سائم کے علاوہ سب کی حالت قابل رحم تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ
کیا کہے کیا کرے، وہاں سے اٹھ کے بھاگ جائے یا اندر اور قدم بڑھائے، سبھی الجھنوں میں گرے پڑے تھے۔ وہ الگ بات کہ عادل کو پپھو نے خالی ہاتھ ہی بھیج دیا تھا، پپھو کے ہاتھ بھی قانون کی طرح لمبے تھے۔ بھیا تمہیں اگر کسی بھی ڈاکومنٹ میں مسئلہ ہے وہ ابھی مجھے بتا دو، ورنہ جب میں ٹیسٹ لوں گا پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس وقت وہ تینوں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ حیران تو میں بھی ہوں کہ سائم کو بھی پڑھنے بٹھا دیا گیا تھا، پر کیسے؟ نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ کیوں ہوگا؟ انابیہ کو ایک نہیں کافی زیادہ ٹاپکس میں مسئلے تھے، لیکن سالم کو کہتے ناک کا مسئلہ آ رہا تھا، ناک آ رہی تھی۔ سائم فساد کی جڑ بھی تو وہیں بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں ہمیں ایک سوال پوچھنا بھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے اپنی انا کو کچلنا، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کوئی ہنس نہ دے، کوئی یہ نہ کہہ دے، کوئی وہ نہ سوچ لے۔ بھئی آزاد ہو جاؤ اس غلامی سوچوں سے، کم از کم اتنا آزاد لازمی کہ دوسروں کی سوچ کی فکر تو نہ کرو۔ اوکے پھر میں تم سب کو ایک چیپٹر دے رہا ہوں، گھنٹہ بعد ٹیسٹ لوں گا۔ یہ بھیا پہلے تم سے، سالم نے گویا اعلان کیا تھا۔ میں کوئی ٹیسٹ نہیں دے رہا بھائی، میرا تو آج پہلا دن ہے۔ سائم کو اپنے کھیلنے کودنے والے دنوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ میں کیسے دوں گی ٹیسٹ، وہ بھی صرف 1 گھنٹہ تیاری کر کے؟ انابیہ پریشانی میں بات کرتے ہوئے اٹکنے لگتی تھی۔ سالم سے محبت کے علاوہ یہ مسئلہ بھی اسے بچپن سے ہی تھا۔ بھائی آئی کین ڈو اٹ انشاءاللہ۔ نور کو اللہ کے بعد خود پہ یقین تھا، اور بلا یقین کرنے والے بھی ڈگمگائے ہیں۔ شاباش نور بیٹا، دل جیت لیا تم نے۔ بے اختیار انابیہ کو افسوس ہوا کہ کاش یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے ہوتے تو سالم یہ شاباشی اسے دیتا۔ اور سائم تمہارا تو ٹیوشن کا پہلا دن ہے، کالج کا نہیں جو تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو۔ ٹیسٹ تو میں لوں گا اور گھنٹہ بعد ہی لوں گا۔ بھیا تم ریلیکس کرو، یو کین ڈو اٹ۔ تم ان دونوں سے زیادہ شارپ مائنڈڈ ہو، اس لیے تم سے پہلے ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ تسلی کے 2 بولوں نے انابیہ کو اتنی طاقت بخشی تھی کہ واقعی میں ہی اس کا ذہن کافی تیز چلنے لگا تھا، بہت جلدی سب یاد ہونے لگا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یکسوئی، لگن، خوشی سے پڑھ رہی تھی، کیونکہ اسے بھروسے اعتماد کا احساس دلایا گیا تھا۔ ٹیسٹ بھی اسی نے شاندار دیا تھا، وہ یقیناً اگر وہ اسی طرح پڑھتی رہے تو اس بار بھی ٹاپ کر لے گی، یہ اسے یقین ہو چلا تھا۔ نور اپنے کچھ بقایا جان دینے کالج گئی تھی اور پپھو بھی شاپنگ کرنے چلی گئی تھی۔ سائم کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر انابیہ کو بھی آفر کیا تھا، پر وہ کہاں بازاروں کے چکر لگانا پسند کرتی تھی۔ سالم بھی یوں نہیں کیا ہوا تھا، ابھی ان کے ہاں کام کرنے والی آئی تھی جو لان کی صفائی میں مصروف تھی۔ بس انابیہ کو یہی موقع ملا تھا سالم کے کمرے میں جانے کا، وہاں پڑی چیزیں دیکھنے کا۔ چھپ کر آئی اور آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ بھائی وہ کون سا چرانے آئی تھی، بس دیکھ کے چلے جانا۔ اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی گئی، کبھی کبھی ہم کچھ غلط نہ کرتے ہوئے بھی اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اگلا بندہ ہمارا چہرہ دیکھ لے تو سمجھ جائے کہ ہم کچھ غلط کر رہے تھے، حالانکہ ہم اپنی محبت چھپانے کے چکر میں اپنے کام سے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں جو کسی طور پر غلط نہیں ہوتے۔ ہر چیز نفاست سے پری ہوئی تھی۔ کیا یہ شخص صبح صبح یونی جانے سے پہلے اپنا کمرہ ٹھیک کر کے جاتا ہے، یا یہ یوں ہی ویل اور آرگنائزڈ رہتی ہے؟ اچانک انابیہ کو اپنا کمرہ یاد آیا جسے ٹھیک کرتے فائزہ آدھی بھی نہیں باقی رہتی تھی، لیکن وہ کمرہ 2 سیکنڈ بعد واپس پرانی حالت میں پایا جاتا تھا۔ وجہ انابیہ کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ اگر فائزہ ٹھیک کرنے میں کسر نہیں چھوڑتی تھی تو انابیہ بگاڑنے میں؟ وہ کمرہ ہی ایسا ہے جو صاف ہو کے بھی صاف نہیں، یا شاید سیٹنگ خراب کی ہے اس کی۔ خود کو جھوٹی تسلی دی گئی۔ بیڈ سائڈ پر دیکھو تو کتابوں کا ایک پرانا میز لدا ہوا تھا، لیکن یوں کہ ایک پیٹرن سے جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچے۔ انابیہ آگے بڑھی، احتیاط سے اس میز پر پڑی کتابیں دیکھی، کیونکہ اگر الٹ پلٹ کر دیکھتی تو یقیناً سالم کو شک ہوتا کہ کوئی آیا تھا اس کے کمرے میں۔ وہ موری ہی تھی کہ ایک سرخ رنگ کے کونے نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہے یہ؟ ڈرائنگ لگ رہی ہے، کیا سالم ڈرائیو بھی رکھتے ہیں؟ اسے ہاتھ میں لے کر وہ سوچتی رہی، جلدی سے کھولی پہلا صفحہ۔ میں سالم بختیار شاہ، ارے کچھ زیادہ ہی بڑا نہیں ہو رہا میرا یہ نام؟ ایک تو اس بندے کو بڑے ناموں سے پتہ نہیں کون سی الرجی ہے، بیا کہتی ہے۔ بیا کے ساتھ ہی انابیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اس شخص نے واقعی انابیہ کا نام اپنی ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا؟ کیا وہ اتنی اہمیت کی حامل تھی اس کی زندگی میں؟ کیا میں اس کا دوست ہوں؟ لیکن وہ ابھی آگے بڑھتی کہ کوئی اندر آتے ہی ڈرا۔ انابیہ، واٹ نانسنس! کیا بدتمیزی ہے یہ! ایسے کسی کے کمرے میں آ کر کون کسی کی پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کرتا ہے؟ وہ سالم تھا۔ وہ اپنے کچھ نوٹس گھر بھول گیا جسے لینے آیا تھا، بھلا وہ کیسے نہ پہچانتا کہ وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ انابیہ کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ ابھی تو وہ صحیح سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی۔ خوشیوں کی عمر اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ بیا کے بجائے انابیہ، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لباب بھر گئی، لیکن وہ باغی نہیں، آج اس کی غلطی تھی، اس نے سننا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔
आंखें बंद किए, निचला लब दांतों में दबाए वो बस जब्त कर रहा था। अपना उमड़ता गुस्सा, पेशानी की रगें तन गई थी और चेहरा इंतहा का सुर्ख। शदीद गुस्से में उसकी यही हालत होती थी। अनाबिया ने कहा उसे इतने गुस्से में देखा था, उसका तो हलक खुश्क हो गया था। चली जाओ अनाबिया यहाँ से। कुछ देर बाद सालम ने उसे देखे बगैर आराम से कहा। उसे गुस्सा बहुत आया था पर घर आए मेहमान पर निकालना नहीं चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इसमें आपका कुछ पर्सनल होगा, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, फिर भी आई एम सॉरी। अगर आप कहते हैं तो आइंदा यहाँ नहीं आऊँगी। उसने झूठ का सहारा लिया और साथ ही शिकवा करना भी ज़रूरी समझा। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। क्या ये असर सायम की डायरी में अपना नाम देकर हुआ था? क्योंकि जब भी किसी को अपनी अहमियत का थोड़ा सा भी एहसास हो जाए तो फिर उसमें हिम्मत मुजतमा होते देर नहीं लगती। इस अहमियत की सीढ़ी चढ़कर वो इतनी बुलंदियों पर जाता है कि वो समझता है कि कभी ज़मीन का रुख करेगा ही नहीं। वो मगरूर हो जाता है। हाँ नहीं आना। सीढ़ी उलट गई, वो मुंह के बल गिरी थी। कैसा गुरूर? किसका गुरूर? अहमियत होने ना होने से क्या होता है? आपकी अहमियत चाहे कितनी ही हो जाए पर इंसान खुद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। और जहाँ तो अहमियत का भी अंदाज़ा ही लगाया गया था, वो भी अपना नाम देखकर। नाम तो किसी का भी लिखा जा सकता है, उसमें क्या है? उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। हकीकत अपनी तमाम तर तलखियों के साथ खड़ी थी, उसका मुंह चिढ़ा रही थी। मेरी जगह सानिया होती तो भी आप इतना ही गुस्सा करते। मुवाजना किया गया एक और शिकवा, पर इस शिकायत का ताल्लुक अहमियत से नहीं था। नहीं, बल्कि मैं उसे काफ़ी से भी ज़्यादा सुनाता या शायद दफ़ा होने का भी कह देता। अहमियत आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगा था। शायद अभी तक मरा नहीं था। सलम मजीद कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारी जगह हो ही नहीं सकती। अहमियत अब बारी बारी आंखें खोल रहा था, शायद मुंह पे मुस्कान भी थी। सानिया अगर ऐसा गिरा हुआ काम कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर उसकी डायरी पढ़ना तो दूर, उसके कमरे में भी दाखिल नहीं होते। वो सानिया को डाल बनाकर बहुत कुछ बावर कर गया था। हकीकत ने अहमियत के सीने में खंजर घोंपा था। वो हिले बगैर दम तोड़ गया था। अनाबिया को लगा वो हिल भी नहीं सकेगी, पर जाना तो था। उसके पैर मन मन भड़के हो गए रहे थे। जारी है।